एपिसोड 55। हमारी रफ्तार खासी सुस्त थी। थोड़ी देर बाद हम मेन गेट के करीब पहुंच गए। मेरी आंखें इर्द गिर्द भटक रही थीं। किसी छुपे हुए दुश्मन का इम्कान जहन में था, मगर हवेली पहले की तरह सुकूत की चादर उड़ चुकी थी। बैरूनी गेट के पार सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। ऐलान सुनकर दौड़े चले आने वाले यारन खान का हुक्म सुनकर लौट गए थे। हवेली का बड़ा दरवाज़ा बदस्तूर खुला था। दादू महाने को फर्श पर उसी अंदाज में लेटे देखा तो मैं रुक गया। नाचार परवेज भी रुक गया। मैंने उसकी बेपनाह फुर्ती को मद्देनजर रखते हुए उसकी बगल से हाथ निकाला। पैर और हाथ की मदद से झुके बगैर दादू महाने की डबल बैरल गन उठाई और कंधे पर डाल ली। हाथ दोबारा परवेज की छाती पर रखा और इर्द गिर्द देखते हुए पूछा, तय खाने में खान क्या कर रहा है? वो खामोश रहा। मैंने अपना सवाल दोहराया। वो बोला, मालूम नहीं। वहां मौजूद दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? हम सब खान के बॉडी गार्ड हैं। वो सोता है, हम जागते हैं। तुम कौन हो? क्या दुश्मन हो यारन खान के? उसका सवाल अहमकाना था। अगर मैं खान का दुश्मन नहीं था तो इतनी मारा मारी क्यों कर रहा था? मैं उसे धकेलता हुआ स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। तुम तहखाने से जिंदा बाहर नहीं निकल सकोगे, इसलिए वहां जाने का ख्याल दिल से निकाल दो और फौरी तौर पर जान बचाकर यहाँ से निकल लो। ये मशवरा तुम पहले भी दे चुके हो। तहखाने में बॉडीगार्ड्स के अलावा कितने लोग हैं? मैंने एक लड़की को देखा है। उसके कदमों की डगमगाहट में इजाफा हो गया। उसे संभाल कर चलना मेरे लिए बतदरीज मुश्किल हो जाता था। यूं लगता था जैसे वो स्टोर रूम में पहुंचने से बेशतर ही बेहोश होकर गिर जाएगा। उसकी नाक से बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी हालत हो गई थी। मेरी हालत उससे किसी भी तरह बेहतर नहीं थी, मगर मुझ पर अजीब सा जुनून सवार था जो मुझे आगे की तरफ धकेल रहा था। सोए हुए मुलाजमीन वाला कमरा बदस्तूर बंद था। वो चूंकि आम घरेलू नौकर थे, इसलिए उन्होंने डर के मारे रजाइयों से निकलने की कोशिश ही नहीं की होगी। मैं परवेज को धकेलता हुआ स्टोर में दाखिल हुआ। यहाँ पहले भी आया था। कोई तब्दीली ना देखकर मुझे परवेज का पुरएतमाद जवाब याद आ गया। वो रफ्ता रफ्ता अपने हवास खो रहा था। नकाहत के मारे गर्दन इधर उधर ढलक रही थी। मैंने गर्दन पर खंजर का मामूली से दबाव बढ़ाया। तहखाने का दरवाज़ा खोलो, जल्दी। वो काट कबाड़ से गुजरकर कमरे के ऐन वस्त में रुका। मेज के ऊपर पड़ी हुई पुरानी मेज के पाए को थाम के खुद कलामी के सा अंदाज में बोला, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओए हरामजादे, चक्कर आ रहे हैं या मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा है? दरवाज़ा खोल, वरना तेरी गर्दन काट के फेंक दूंगा। उस पर मेरी धमकी का कोई असर ना हुआ, बल्कि अचानक उसने अपना वजन मुझ पर डाल दिया। मैं चूंकि होशियार था, इसलिए उसके बेजान वजूद को संभाल गया। उसकी गर्दन कंधे पर ढलक गई और निहायत कम बुलंद आवाज में बड़बड़ाने लगा। क्या कह रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना बाजू निकाला, उसे घुमाकर मेज के सहारे खड़ा करने की कोशिश की, मगर वो रेत की तरह फर्श की तरफ सरक गया। मैंने बर वक्त उसकी गर्दन पर से खंजर हटा लिया, वरना वो जिस तरह लुढ़का था उसकी गर्दन यकीनी तौर पर कट जाती। उसकी अधखुली आंखें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो होशो खरत से बेगाना हो गया था। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। उसने आंखें खोली। उधर वो बोर्ड। उसकी आंखें बंद हो गई और होठ नीमवा हो गए। वो चंद लम्हों के लिए संभला था, फिर बेहोश हो गया था। मैंने खंजर की नोक उसके बाजू में चुभोई, फिर रान में 2-3 चरखे लगाए, मगर उसके जिस्म में कोई हरकत पैदा न हुई। मजबूरन उसे वहीं छोड़ा और उछलकर अकबी दीवार में नसल बिजली के स्विच बोर्ड की तरफ गया, जिस पर उसकी अधखुली आंखें मुर्तकिज हुई थीं। वो आम नौयत का बिजली का स्विच बोर्ड था। मैंने उस पर लगे हुए 5 बटन को यके बाद दीगरे दबा कर देखा, मगर कुछ ना हुआ। फिर लकड़ी और फार्मिका से बने हुए बोर्ड को पकड़कर हिलाया जलाया, मगर मायूसी के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। मैंने गैर मामूली तेज रफ्तारी से स्टोर की तमाम दीवारों को ठोक बजाकर देखा। कहीं कोई दरार या चोर स्विच दिखाई ना दिया। वो कमबख्त मुझे बेहोश होते हुए भी डॉज दे गया था। मुझे सख्त गुस्सा आया। मैं खुद पर काबू पाते हुए उसको जगाने के बारे में सोचने लगा। बाहर से किसी के आने का रास्ता रोकने के लिए मैंने स्टोर के इकलौते दरवाजे की चटखनी चढ़ा दी और फर्श पर आड़े तिरछे पड़े हुए परवेज के पैरों के पास बैठ गया। जो ही पिंडली के आसाब खिंचे, दर्द की तेज लहर पूरे बदन में दौड़ गई। मेरे मुंह से बेख्तियार आह निकल गई। उस 12x14 के मुख्तसर कमरे की चारों दीवारें सपाट थीं, जिन्हें मैंने थपथपाकर चेक किया था। कोई दीवार भी खोखली ना थी। फर्श पर बिखरे हुए बेतरतीब सामान के एन दरमियान में रास्ता सा बना था, जिसमें परवेज पड़ा था। ये रास्ता सीधा बोर्ड तक जाता था। मैंने जहन दौड़ाया। बोर्ड तक सामान के बीचों बीच गुजरगाह बनाना बेमकसद नहीं था। परवेज ने दुरुस्त कहा था। बोर्ड ही कलीद थी, जिसका मैकेनिज्म मेरी फहम से बालातर साबित हुआ था। मैं उठकर दोबारा स्विच बोर्ड से जोर आजमाई करने लगा। जो ही मैंने दोनों हाथों से बोर्ड को पकड़कर नीचे की तरफ खींचा,
وہ ٹک کی آواز کے ساتھ دیوار پر آدھا انچ نیچے کھسک آیا۔ میں نے تینوں اطراف گردن گھمائی مگر کوئی تغیر دیکھنے میں نہ آیا۔ میں نے کئی بار بورڈ کو اوپر نیچے کیا مگر کام نہ بنا۔ میڈم کی حویلی میں سیٹوں میں جانے کا طلسماتی نظام آنکھوں میں لہرا گیا۔ وہ اس سے کہیں زیادہ مشکل تھا مگر کھولنے والی میرے آگے آگے چل رہی تھی اور جادوئی دروازوں کو کھولتی جاتی تھی۔ یہاں کھل جا سمسم کا منتر پھونکنے والا گہری بے ہوشی میں مبتلا تھا۔ ناکام ہونے کے بعد اسے ہوش میں لانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ہر ممکنہ کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایسے ہی وقت میں جب میں جھنجھلا کر پرویز کے پیٹ میں گہرا چرکا لگانے چلا تھا، میری نظر فرش کے حصے پر جا پڑی۔ حویلی کے دوسرے کمروں کی طرح یہ فرش بھی رگڑے ہوئے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں خاص ترتیب سے شیشے کی سلاخیں ڈالی گئی تھیں۔ بورڈ کے نیچے فرش پر سلاخ کی بجائے درس تھی جس پر میری اتفاق سے نگاہ جا ٹکی تھی۔ درس کا بغیر جائزہ لینے پر عقدہ کھلا کہ تہہ خانے کا دروازہ کسی دیوار میں نہیں بلکہ فرش میں تھا۔ کمرے میں پڑے ہوئے کاٹ کباڑ کی بے ترتیبی میں بھی مہین سی ترتیب موجود تھی جس کا احساس ہوتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ فرش کا دایاں حصہ بائیں جانب کھسکتا تھا۔ میں نے ایک دوسرے میں پھنسا کر رکھی ہوئی کرسیوں کو بائیں جانب کھینچا۔ کرسیاں نہیں کھسکی۔ فرش معمولی آواز پیدا کیے بغیر بائیں جانب کھسک گیا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی کہ دائیں دیوار کے ساتھ 2 مربع فٹ چوڑا خلا نمودار ہوا تھا جس میں سے لوہے کے پائپ کی بنی ہوئی سیڑھی نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ سیٹوں کے برعکس سے الیکٹرانک میکینزم نہیں تھا بلکہ سوئچ بورڈ محض سادہ سے سوئچ لیور کی طرح کام کرتا تھا اور گیٹ کو مقفل اور غیر مقفل کرتا تھا۔ اگر مجھے پرویز نے سوئچ بورڈ کا کلو نہ دیا ہوتا تو یقینی طور پر میں تہخانے کا دہانہ کھولنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ میں نے خلا میں جھانک کر دیکھا۔ لوہے کے پتلے پائپ کی سیڑھی کے نچلے پائے عمودی حالت میں ایک ہشت پہلوی کمرے کے فرش میں نصب تھے۔ اس کمرے میں بھی کاٹ کباڑ اور ٹوٹا پھوٹا فرنیچر رکھا گیا تھا۔ میں نے محتاط انداز میں جھک کر دیکھا۔ نہ تو کوئی دروازہ دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی شخص۔ میں نے مزید وقت سوچنے سمجھنے میں ضائع نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور پلک جھپکتے میں خلا میں اتر گیا۔ چند لمحوں بعد میں عجیب شکل کے تہخانے کے وسط میں ٹوٹی ہوئی کرسیوں اور میزوں میں گھرا کھڑا تھا۔ ایڑیوں کے بل گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ دیوار کے ساتھ 2 کرسیاں رکھی تھیں جن پر آف وائٹ کلر کی اونی چادریں پڑی تھیں۔ ان کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں لپٹ کر بیٹھے ہوئے تبھی میں یہاں سے اٹھے ہوں گے۔ ایک کرسی کے پہلو میں سیاہ رنگ کی چھوٹی سی کے رائفل کھڑی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پرویز اور بالکونی میں میرا نشانہ بننے والا شخص یہاں سے اٹھ کر میری خیر خبر لینے اوپر گئے تھے۔ میں بام منزل تک پہنچ گیا تھا۔ منزل 2-4 ہاتھ آگے تھی۔ میں نے دادو مہانے کی ڈبل بیرل گن ایک گرد آلود میز پہ رکھی اور کے گن اٹھا لی۔ اپنے کم وزن اور مختصر جسامت کے باعث مجھے یہ رشین ساختہ گن بہت پسند آئی۔ اس کی میگزین چیک کی تو دل بلیوں اچھلنے لگا۔ وہ گولیوں سے فل تھی۔ میں نے خنجر احتیاط سے لباس میں چھپایا اور گن تانے ایک ایک دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ کمرے کی 8 دیواریں سپاٹ تھی۔ کوئی الماری یا کھڑکی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی فریم آویزہ تھا۔ اسٹور میں سوئچ بورڈ تھا، یہاں وہ بھی دکھائی نہ دیا۔ دیواروں کے ہر اتصال پر فرش سے لے کر چھت تک جھری موجود تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک دیوار اپنی جگہ سے ہٹ کر دروازہ بناتی تھی۔ میں اس دیوار کو تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک سرر کی تیز آواز کمرے میں میرے دائیں ہاتھ پہ ابھری۔ گردن گھما کر دیکھا تو آنکھوں میں حیرانی بھر گئی۔ پوری کی پوری دیوار ٹرین کی بوگی کی طرح فرش پر پھسل رہی تھی اور نہایت سلو میں میرے سامنے دروازہ بنا رہی تھی۔ میرے اعصاب میں بجلی دوڑ گئی۔ جس طرف دیوار کھسک رہی تھی میں نے اس طرف چھلانگ لگائی اور کباڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ اتفاق سے ٹی وی ٹرالی اور پہلو کے بل کھڑی کی گئی بھاری بھرکم میز کے بیچ سے کھلتے ہوئے دروازے کا منظر دکھائی دیتا تھا جس پر میری نگاہیں ثبت تھی۔ 2 فٹ کا خلا بننے میں کم و بیش 5 منٹ لگے مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیدا ہونے والے خلا میں کسی آدمی کے بجائے اسی رنگ کی دیوار تھی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا مگر کوئی شخص برآمد نہ ہوا۔ 10 منٹ بعد مزید تاب انتظار نہ رہی تو میں دبے پاؤں چلتا ہوا پہلو کی طرف سے خلا کے سامنے پہنچ گیا۔ جھانک کر دیکھا، وہ 4x6 کا باکس نما کمرہ تھا جس کی سبھی دیواریں سپاٹ تھیں۔ عیاں ہوتا تھا جس طرح یہ دروازہ کھلا تھا اسی طرح باکس کی کسی اور دیوار میں سرکنے کا خود کار نظام نصب کیا گیا تھا۔ میں نے بے اختیار باکس میں داخل ہونا چاہا مگر عین وقت پر ایک خیال برقی کوندے کی طرح ذہن میں لپکا اور میرے قدم رک گئے۔ میں تیزی سے پلٹا اور میز کے پیچھے دبک گیا۔ باکس کی دیوار ہٹانے والا سامنے نہیں تھا۔ کھولنے والے نے کہیں دور بیٹھ کر اسے آپریٹ کیا تھا۔ اگر میں باکس میں داخل ہو جاتا تو بعید نہ تھا کہ وہ سلوموں کے بجائے چشم زدن میں اس دروازے نما خلا کو پر کر دیتی۔ میں آگے کا رہتا نہ پیچھے کا۔ میری متذبذب نظریں باکس پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک ایک خیال آیا اور میں نے شکستہ پایوں والی تپائی اٹھائی۔
میز کے اوپر سے جھک کر فرش پر رکھی اور دھکیل کر باکس کے اندر پہنچا دی۔ چوبی تپائی باکس کے وسط تک پھسل کر تھم گئی۔ 2-3 سیکنڈ بعد میرے اندیشے کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ کٹاک کی آواز ابھری اور خلا آنے واحد میں پر ہو گیا۔ مجھے جھرجھری آئی۔ قسمت نے یاوری کرتے ہوئے مجھے اس قبر نما باکس میں پھنسنے سے بچا لیا تھا۔ چند لمحے گزرے جب اسی انداز میں دوسری دیوار سرکنے لگی۔ مجھے آنے والے کی نظروں سے چھپنے کے لیے جگہ بدلنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ جو ہی دروازہ بنا، عام قامت کا گن بردار دکھائی دیا۔ وہ کئی سیکنڈ تک خلا کے پار کھڑا چوکس انداز میں ہشت پہلوی کمرے میں نگاہیں دوڑاتا رہا۔ اس کا رنگ گہرا سانولا، سر جھالردار گنجا اور چہرہ زخموں کے نشانات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کی شرٹ اور سیاہ پینٹ پہن رکھی تھی جو اس پر ذرا بھی نہیں جچ رہی تھی۔ اپنے ڈیل ڈول سے وہ چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی خطرناک شخص قرار دیا۔ میرے اعصاب بن گئے۔ وہ کمرے میں آیا، چند لمحے سر اٹھا کر چھت کے خلا کو گھورتا رہا، پھر سیدھا اس دیوار کی طرف بڑھا جس کے پار کال کوٹری تھی۔ اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ کھوپڑی کا نشانہ لیا اور ٹریگر دبا دیا۔ بند کمرے میں فائر کی کان پھاڑ دینے والی آواز لمبی باز گشت اور خوفناک گونج چھوڑ گئی۔ گنجے کے حلق سے کوئی بھی چیخ نہ نکلی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ جمانے کی کوشش کی تھی۔ میرے ذہن میں چسپاں اعداد و شمار کے چارٹ کے مطابق اب یارن خان اور اسما کے علاوہ تہہ خانے میں 2 آدمی بچے تھے جن پر قابو پانا ناگزیر تھا۔ میرے اندازے کے مطابق کے گن کی گولی کی کان پھاڑ آواز تہہ خانے کے گوشے تک پہنچ گئی تھی، ہر گوشے تک۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں سنتے ہی میں ایک بار پھر مورچہ زن ہو گیا۔ خلا کے پار قدموں کی چاپ تھمی اور ایک باریک مگر تیز آواز میرے کانوں میں پڑی۔ اوے پرویز، او فیکے، اوے تم لوگ چپ کیوں؟ یہ فیر کی آواز کیسی تھی؟ پوچھنے والا سامنے آئے بغیر تفتیش کرنے لگا۔ جواب نہ پا کر اس نے محتاط انداز میں جھانکا۔ اسے نہ میں اور نہ فرش پر آخری جھٹکے لیتا فیکا دکھائی دیا۔ مجبوراً اسے سامنے آنا پڑا۔ وہ ڈھیلے ڈھالے لباس میں تھا اور میری خوش بختی کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا۔ جو ہی اس کی نظریں فرش پر خون میں لت پت پڑے فیکے پہ پڑی، وہ بری طرح چونک گیا۔ بے اختیار پیروں کے بل بیٹھا اور بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، اوے فیکے، اوے تجھے کس نے گولی ماری؟ بتا مجھے۔ فیکا جواب دینے کی طاقت کھو چکا تھا۔ پوچھنے والے کو جواب میں تکلیف دہ خڑخڑاہٹ سنائی دی تو وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اٹھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے ارد گرد دیکھتا ہوا حلق کے بل چیخا، اوے پرویز، کہاں مر گیا تو؟ پرویز کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر چلایا، علی شیر، تم سب لوگ کدھر ہو؟ ادھر آؤ، فیکا کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ کیا ہوا؟ اس کے عقب میں ایک بھاری آواز گونجی۔ چند لمحوں بعد ایک ناٹے قد اور بڑی توند والے شخص نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی نظر فیکے پر پڑی تو وہ تیزی سے جھکا۔ میرے لیے سنہری موقع تھا۔ میں نے ناٹے قد والے شخص کے سر کا نشانہ لینے اور فائر کرنے میں محض 2 سیکنڈ کا وقت صرف کیا ہوگا۔ میرا نشانہ کارگر رہا۔ 8 دیواروں والا کمرہ فائر کی خوفناک آواز اور میرے شکار کی دل دوز چیخ سے تھرا اٹھا۔ فیکے کے برابر میں لہو کا بازار گرم ہو گیا۔ میں نے زنانہ آواز والے شخص کو، جو دہشت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، ہاتھ سر پر رکھنے کا حکم دیا۔ اس نے بلا چوچرا سر پہ ہاتھ رکھ لیے۔ کیا تم نے پرویز کو بھی قتل کر دیا؟ وہ مرا نہیں ہے، اسٹور میں بے ہوش پڑا ہے۔ اگر تم تعاون کرو گے تو تم بھی زندہ رہو گے، ورنہ ان کی طرح کتوں کی موت مارے جاؤ گے۔ وہ چونکہ میرے لہجے میں موت کی سنگینی پہچان گیا تھا، اس لیے مارے خوف کے ہکلا کے بولا، تم کون ہو؟ میں کیا تعاون کر سکتا ہوں؟ میں میز پر سے ہوتا ہوا اینوس کے سامنے پہنچا، گن کی نال اس کے سینے پہ لگائی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ برکت مسیح۔ ایسے میں بے اختیار میری نظر اس کے کھلے گریبان پر پڑی۔ سنہرے رنگ کی چین میں ننھی سی سلیب جھول رہی تھی۔ تہہ خانے میں تمہارے علاوہ اور کتنے آدمی ہیں؟ وہ علی شیر، پتہ نہیں وہ کدھر گیا۔ میں نے گن کو جھٹکا دیا۔ وہ ڈگمگا کر ایک قدم پیچھے ہٹا۔ شاید خان جی کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں۔ اس نے مجھے مخمصے میں ڈال دیا۔ میں نے پھر تیزی سے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ اگر بالکنی میں گرنے والے کا نام علی شیر تھا تو میدان صاف تھا۔ اگر وہ کوئی اور تھا تو یقینی طور پر علی شیر کہیں چھپا ہوا تھا اور مجھ پر کامیاب حملہ کرنے کے لیے موقع کی طاق میں تھا۔ ایسے میں مجھے نہایت محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ خان کہاں ہے؟ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ چلو اندر چلو۔ میں تیزی سے گھوم کر اس کے عقب میں آ گیا اور کمر سے گردن کی نال لگا کر بولا۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چوکن انداز میں قدم اٹھاتا ہشت پہلوی کمرے سے نکل کر متصلہ 4 فٹ چوڑی 8-10 فٹ لمبی گیلری میں قدم رنجا ہوا۔
ٹی شکل کی اس گیلری میں ایک دروازہ کھلتا تھا جس کے سامنے رکے بغیر ہم گیلری کے اختتام پر پہنچے۔ خان کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے دائیں ہاتھ اشارہ کیا۔ میں اسے دھکیلتا ہوا یارن خان کے دروازے پر پہنچا۔ میرے کہنے پر اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ مجھے یہی رہنے دو۔ میرے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ سلگ اٹھی۔ میں سمجھ گیا کہ کتا اپنے مالک کا سامنا کرنے سے گھبرا رہا ہے۔ میں اسے چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے لگاتار دھکیلتا ہوا کمرے میں گھس گیا۔ میری توقع کے برعکس کمرہ خالی تھا۔ اوے حرامی کی اولاد، یہاں تو کوئی نہیں، جلدی بکو، تمہارا باپ یارن خان کہاں ہے، ورنہ تمہارا جسم چھلنی کر دوں گا۔ اس کی گھگی بن گئی۔ پتہ نہیں، میں نے شام کو خان جی کو ادھر آتے دیکھا تھا، اب پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ مجھے لگا کہ اس نے سچ کہا تھا۔ میں نے اسے دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور اس کا رخ پھیر دیا، پھر اسے نشانے پر رکھتے ہوئے اس بے حد آراستہ کمرے کا جائزہ لیا۔ بیڈ کے نیچے نفیس ملبوسات سے لبالب بھری وارڈروب اور باتھ روم میں الغرض ہر ممکنہ جگہ پر یارن خان کو دیکھا، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ یہاں مزید رکنا فضول تھا، اس لیے میں اسے دھکیلتا ہوا گیلری کے دوسرے سرے پر واقع کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دروازہ لاک تھا۔ اسے کھولو، جلدی کرو۔ میرے پاس اس کی چابی نہیں ہے۔ یہاں 2 کمرے ہیں، ایک میں یارن خان سوتا ہے، دوسرا مقفل ہے، جس کی چابی تمہارے پاس نہیں۔ بتاؤ، تم لوگ کہاں سوتے ہو؟ میرا کمرہ اس طرف ہے۔ اس نے جلدی سے ہشت پہلوی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پرویز اوپر سوتا ہے، رفیق میرے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگ دوسری گیلری میں ہوتے ہیں۔ چلو، مجھے اپنی کمین کا دکھاؤ۔ وہ چپ چاپ مڑ گیا۔ گیلری میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آ گیا جسے میں نے گزرتے ہوئے بلا وجہ نظر انداز کیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ فرنیچر سے بے نیاز چھوٹے سے کمرے میں قالین پر ایک بڑا گدا اور 2 لحاف پڑے تھے۔ ایک دیوار پر چھوٹا سا کنٹرول پینل نصب تھا جس پر 3 لیور، 2 بلب اور ایک بڑی سی نوب لگی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کنٹرول پینل ہے، بیسمنٹ کے دروازوں کو یہاں سے کھولا اور بند کیا جاتا ہے۔ اچھا، سٹور والا دروازہ بند کر دو۔ میں نے پینل پر نظریں جمائی۔ اس نے ایک لیور دبایا، کٹاک کی آواز آئی، دروازہ بند ہو گیا۔ باکس کا گیٹ تم نے کھولا تھا؟ ہاں، میری ڈیوٹی یہاں پر ہوتی ہے۔ کیا اس میں کوئی تمہارا ساتھی پھنسا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ ریڈ بلب کیوں جل رہا ہے؟ کیا مطلب؟ کوئی اس کمرے میں داخل ہو جائے تب ریڈ بلب جلتا ہے۔ اس کے روشن ہوتے ہی میں نے چھوٹے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اگر تمہارا کوئی ساتھی ادھر نہیں ہے تو پھر وہاں کون قید ہے؟ علی شیر ہے وہاں۔ میں نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ میری چھٹی حس نے مجھے اس چوہے دان میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور میں نے اپنی جگہ پر ٹوٹی ہوئی تپائی ادھر دھکیل دی تھی۔ میں نے اسے کمرے سے نکالا اور بند دروازے کی طرف لے کر گیا۔ مجھے توقع تھی کہ اس میں یارن خان چھپا ہوا تھا۔ دروازے کے قریب اسے روک کر میں نے قفل کا جائزہ لیا۔ عام نوعیت کا گھومنے والا تالا تھا جسے میں نے گولی مار کر توڑ دیا۔ لاک ہینڈل ٹوٹ گیا اور دروازہ کھل گیا۔ سرسری نگاہ سے یہ کمرہ یارن خان کے آراستہ بیڈ روم کا مکمل عکس معلوم ہوا۔ جو ہی میں نے اندر قدم رکھا، مجھے کمرے کے بیچ میں عقبی دیوار کے ساتھ پڑے ہوئے جہازی سائز کے بیڈ پر مخملی کمبل میں سر منہ لپیٹ کر پڑا ہوا وجود دکھائی دیا۔ وہ خوف سے دبکا تھا یا موقع کی طاق میں تھا، کیونکہ فائر کی خوفناک آواز سننے کے بعد بھی اس کی آنکھ نہ کھل پائی تھی۔ یہ ماننے کی بات نہیں تھی۔ کمرے کے پہلو میں باتھ روم کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے برکت مسیح کو دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور پہلو کے بل چلتا ہوا تیزی سے باتھ روم تک گیا۔ جھانک کر دیکھا تو خالی تھا۔ میں نے بیک وقت برکت مسیح اور کمبل میں لپٹے شخص کو نشانے پر رکھتے ہوئے بیڈ کے نیچے جھانکا۔ پردوں کو ہلایا جلایا مگر کچھ نہ ہوا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی جس کا احساس مجھے بعد میں ہوا تھا۔ کمبل میں لپٹا ہوا شخص اگر مسلح ہوتا تو وہ کمبل کے اندر رہ کر مجھ پر بآسانی فائر کر سکتا تھا۔ میں نے برکت مسیح کو مخاطب کیا، یہ کمبل کھینچ لو، ہری اپ۔ برکت مسیح اپنی مسکین سی شکل کی بدولت بے ضرر لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ اس نے کبھی مار دھاڑ والے کاموں میں داخل نہیں دیا تھا، کیونکہ گن کو خود پر اٹھا دیکھ کر اس کی آنکھیں دہشت سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کمبل کا کونا تھاما اور اپنی جانب کھینچ لیا۔ طلوع ہونے والا منظر ہوش ربا تھا۔ میری آنکھیں پہلے خیرہ ہوئیں، پھر ایک دم شرم سے جھک گئیں۔ جی چاہا کہ فوراً پلٹ جاؤں، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ آنکھیں بند کرنا بس میں تھا۔ وہ لہجہ بھر کو بند ہو گئی، پھر کھل گئیں، مگر میں دانستہ بیڈ کی طرف براہ راست دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ بیڈ پر کوئی جواں سال عورت برہنہ بدن گٹھری بنی پڑی تھی۔ اس کا آدھا بدن سیاہ بالوں میں چھپا ہوا تھا، باقی آدھا ٹیوب لائٹ کی روشنی میں چمک رہا تھا، جسے اس نے باہوں میں بھینچ کر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ چونکہ اس نے اپنا سر سینے میں اور دونوں ہاتھ ٹانگوں کے بیچ میں ڈال رکھے تھے، اس لیے چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ نہ صرف زندہ تھی بلکہ
پورے ہوش و حواس میں تھی مگر شرم سے دوہری ہو گئی تھی۔ اے لڑکی، کون ہو تم؟ وہ بری طرح کانپتی رہی، بولی کچھ نہیں۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہم دور ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی۔ برکت، اس پر کمبل ڈال دو۔ برکت نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ چند ہی لمحوں میں میری آنکھیں سلگنے لگی تھیں۔ یہ احساس بڑا برانگیختہ تھا کہ سردار یارن خان نے حویلی کے نیچے اتنا بڑا تہخانہ محض اپنی سفلی حویس کی آبیاری کے لیے بنا رکھا تھا۔ مجھے فوری خیال آیا کہ یہ عورت کو عزت دار نہ تھی بلکہ اپنی سیاہ رات کے چمکتے دام کھڑے کرنے کے لیے یہاں پہنچی تھی۔ یارن خان گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب تھا۔ میں گھبرا سا گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ یہیں کہیں چھپا ہوا تھا جسے فوری طور پر کھوج نکالنا بے حد ضروری تھا، ورنہ وہ میرے خون کی بو سونگھتا ہوا کسی بھی لمحے قیامت بن کر مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ میں نے برکت مسیح کو ڈرانے کے لیے اپنے لہجے کو مزید خوخار کرتے ہوئے کہا، جلدی بولو خان کہاں ہے، ورنہ تمہاری چھٹی کروا کے اپنے طریقے سے اسے تلاش کر لوں گا۔ قسم یسوع کی، مجھے نہیں معلوم۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھے جب باہر شور شرابہ ہوا۔ میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ابے ہو کتے کے پلے، پھر اسے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ تم آپریشن پینل پر بیٹھتے ہو، تمہیں اس راستے خفیہ دڑبے کا علم ہے جس میں وہ چھپا بیٹھا ہے۔ میرے ساتھ ڈرامے مت کرو، سیدھی طرح بول پڑو، ورنہ شاید ایسا راستہ ہو، کوئی خفیہ جگہ بھی ہو، مگر میں سچ کہتا ہوں مجھے اس کا علم نہیں۔ اس کی آواز کپ کپ آنے لگی اور آنکھیں تصدیق کرنے لگی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ میرا خیال ہے کہ خان جی یہاں سے نکل گئے، ان کے کمرے میں کسی سرنگ کا دہانہ ہوگا، قسم یسوع مسیح کی۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ اس تہخانے کو دیکھ لینے کے بعد یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اس نے آخری بچاؤ کے لیے یہاں ایسی بھی کوئی سرنگ بنوا رکھی ہوگی جس کا ماسوائے اس کے کسی کو پتہ نہ ہو۔ یہ خیال بڑا تکلیف دہ تھا کہ وہ میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تہخانے سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ وہ نکلنے کے بعد مجھ پر قابو پانے اور اپنے قیمتی کارندوں کا بدلہ لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہوگا۔ اسے جتنی مہلت میسر آئے گی اس کا وار اتنا زیادہ کاری ہوگا۔ میں نے خفیہ راستے کی تلاش میں کمرے کی دیواروں پر نگاہ ڈالی۔ بیڈ کے اوپر چھت اور عقبی دیوار کے سنگم پر 1.5 مکسر فٹ کی بیم نظر آئی۔ اس پر جالیاں لگی تھیں۔ مجھے یاد آئی کہ میں نے پرویز سے زور آزمائی کے دوران اسما کی چیخ سنی تھی، پھر دیوار کی جڑ میں عجیب سانپ کی جالیاں دیکھی تھی۔ یہ اسی نوعیت کی آہنی جالیاں تھیں۔ میرے اندازے کے مطابق میں اسی کمرے میں پہنچ گیا تھا جہاں سے اسما کی آواز گونجی تھی۔ میں نے کمبل میں لپٹی عورت کو گن کی نال سے متوجہ کیا اور پوچھا، اے لڑکی، کیا تم حیدر خان کی بیٹی اسما ہو؟ کمبل میں حرکت پیدا ہوئی، پھر کمزور سی آواز ہے، نہیں، میں اسما نہیں ہوں، میرا کسی حیدر خان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ شرم کے مارے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے نام و نسب کو بھی چھپا رہی تھی۔ میں نے سر ہلایا اور برکت کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کی کن پٹی پر گن کی نال رکھی اور فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھو برکت مسیح، مجھے تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور تمہیں مار کر مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے زندہ رہنے کا ایک چانس دیتا ہوں۔ اگر تم جینا چاہتے ہو تو جو کچھ جانتے ہو سچ سچ بتا دو، ورنہ تمہاری کھارو دھڑ کے رکھ دوں گا۔ مجھے مت مارو، تم جو پوچھو گے میں بتا دوں گا، میں نے پہلے بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ یہاں پر یاران خان کا قریبی آدمی کون ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کون زیادہ وقت خان کے ساتھ گزارتا ہے؟ میں۔ اس نے تھوک نکلا، پھر تمہیں علم ہوگا کہ یارن خان نے بیٹ خیرپور سے ایک عورت اور بچے کو پیروماچی کے ذریعے اٹھوایا تھا۔ بتاؤ، خان نے انہیں کہاں رکھا ہے؟ اوہ اچھا، یہ تو میں جانتا ہوں۔ ان دونوں کو پرویز اور فقہ پتن سے وصول کر کے لائے تھے۔ خان کے حکم پر پرویز نے انہیں سائیں نورا ناغا کے پاس پہنچا دیا تھا۔ نورا ناغا؟ کیا تم سائیں جگجیت کے دربار کی گدی نشین کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، مجھے یقین ہے کہ وہ ابھی تک سائیں آغا کے پاس ہے۔ کہا، میں نہیں جانتا۔ پر خان نے انہیں اغوا کیوں کرایا؟ اس بڈیرے کی بیٹی ملتان میں رہتی ہے، خان جی کا اس سے کوئی معاملہ چل رہا ہے کیا؟ خان نے 2-3 مرتبہ میرے سامنے اس سے فون پر بات کی تھی، اسے لاہور بلایا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ خان نے اسے کیوں بلایا تھا؟ نہیں، شاید خان جی کا اس پر دل آیا ہو تو اس پر ہاتھ ڈالتا نا، ان معصوموں کو اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے؟ خان جی کہتے ہیں کہ وہ چکنی مچھلی ہے، آسانی سے ہاتھ آنے والی نہیں برکت مسیح، کوئی اتنی معمولی بات پر اتنا بڑا جرم نہیں کرتا۔ یہ خان جی کے لیے معمولی بات نہیں ہے کہ وہ کسی کو بلائیں اور وہ آنے سے انکار کر دے۔ جی، خان اس وقت کہاں ہوگا؟ خداوند جانتا ہے، مجھے نہیں، میرا یقین کرو۔ یہ خان کے ہاتھ کیسے لگ گئی؟ میرا اشارہ اسما کی طرف تھا۔ اسے خان نے لاہور کے ایک بڑے سیاستدان کے خفیہ اڈے سے
اپنے آدمیوں کو بھیج کر نکلوایا تھا بڑی مشکل سے. سنا تھا بڑی مارا ماری ہوئی تھی. مگر کیوں؟ اس نے جواب میں مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ احمق انسان، تہ خانہ دیکھ چکے ہو، خان کی موجودگی کی خبر پا چکے ہو، اور اس برق بدن حسینہ کو برہنہ حالت میں بھی دیکھ چکے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو کیوں؟ میں نے طویل سانس لی. کیا اس کے باپ کو علم ہے کہ یہ یہاں ہے؟ سردار حیدر خان کو اس کا بالکل بھی پتہ نہیں ہے. یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے تو صحیح، جس سے خان جی نکلے ہیں، مگر مجھے نہیں پتا. آخری سوال، یارن خان کیا کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ زمیندارے کے علاوہ. اس نے الجھن زدہ نظروں سے مجھے دیکھا. وہ بادشاہ ہیں، ان کی زبان ہلتی ہے اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. پہلیاں نہ بجھواؤ، کھل کر بات کرو. وہ وہ بہت تیز دماغ رکھتے ہیں. بادشاہ گھر ہے، بڑی سیاسی پارٹیاں ان کی خدمات حاصل کرتی ہیں. چاہے تو کسی کو ہیرو بنا دیں، چاہے تو زیرو. وہ اسلحے کا کاروبار بھی کرتے ہیں، ممنوع ڈرگس کا بھی، اور بہت سے ایسے کام ہیں جن کا مجھے بھی نہیں پتا. میں نے اسے یارن خان کے بارے میں چند نجی نوعیت کے سوال کیے. سب کچھ بتانے کے بعد وہ رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا. جو تم نے پوچھا ٹھیک ٹھیک بتا دیا. اب تم اپنا وعدہ پورا کرو. میرا کام ختم ہو گیا تھا اور مجھے یہاں سے جلد از جلد نکل جانا چاہیے تھا. باہر کیسے حالات میرے منتظر تھے مجھے اندازہ نہیں تھا. میں نے لمحہ بھر کے لیے سوچا کہ اسما کا کیا کروں. اسے اپنے ساتھ لے جاؤں یا جنسی بھوکے یارن خان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دوں. پہلی سوچ دل کو لگی اور میں نے اسے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا. اے لڑکی، تمہارا لباس کہاں ہے؟ پتہ نہیں. کمبل میں لپٹے رہ کر اٹھو اور کپڑے پہنو، جلدی کرو. نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا. میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. اگر مجھ پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے گولی مار دو. میرا دل تعصب سے بھر گیا. ڈرو نہیں، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا. کہا نا مجھے کہیں نہیں جانا، میرا کوئی گھر نہیں ہے. ایسے وقت میں وینٹیلیشن والی جالیوں کے راستے گزر کر آتی تیز آوازیں میرے کانوں میں پڑی. تم لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ پولیس کی بھاری نفری نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے. اگر تم لوگ زندگی چاہتے ہو تو فی الفور ہتھیار پھینک کر ہاتھ سروں پہ رکھے حویلی کے مین گیٹ سے باہر آ جاؤ. تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو. میرا دماغ جھنجھنا اٹھا. کمبخت یارن خان واقعتاً حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پولیس کو بلوا لیا تھا. یارن خان اور پولیس والوں کو علم نہیں تھا کہ حویلی میں کشت و خون کا بازار گرمانے والا اکیلا تھا یا ایک سے زائد. انہوں نے اپنے طور پر اندازہ لگایا کہ کئی حملہ ور حویلی میں موجود تھے. میں چوہدان میں پھنس گیا تھا. میں نے دانت پیسے اور چاہا کہ برکت مسیح کی چھاتی میں گولی اتار دوں. اس نے جلدی سے ہاتھ اٹھا دیا. نہیں نہیں، مجھے مت مارو، میں تمہیں پولیس کے گھیرے سے نکال سکتا ہوں. میں ٹریگر دباتے دباتے رک گیا. اوکے، اگر تم مجھے دھوکہ دو گے نا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. چلو اسے اٹھاؤ. میں نے اسما کی طرف اشارہ کیا. وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر میں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا اور جلدی سے وارڈروب کی طرف بڑھا. وارڈروب میں 2-3 لباس دکھائی دیے. ایک ہینگر کھینچا اور تیزی سے پلٹا. دیکھا کہ برکت نے اسما کو کمبل میں سے نکال کر کندھے پر ڈال لیا تھا. وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور اس کی گرفت سے نکلنا چاہ رہی تھی. میں نے درش لہجے میں کہا، میرے لیے پریشانی کا باعث نہ بنا اسما. میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہوں. اگر تمہاری مرضی ہوگی تو اپنے گھر چلے جانا. نہ جانا چاہو گی تو جہاں کہو گی وہاں پہنچا دوں گا. میرا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، چھوڑ دو مجھے. میں نے قدم بڑھا کر اس کے بال مٹھی میں جکڑا اور گھرا کر بولا، اپنی زبان بند رکھو اور موقع کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو، ورنہ اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی لے ڈوبو گی. ایسے میں ہماری نظریں ایک پل کو ٹکرائیں. اس کی آنکھوں میں جاگزیر وحشت نہایت دل دوست تھی. ڈرنے نے اس کی قوت فیصلہ ختم کر دی تھی اور کمزور سی مزاحمت بھی دم توڑ گئی تھی، یا شاید اس نے تغیر یافتہ حالات کے خوف کے مارے مفاہمت کر لی تھی.